10 साल से जेलों में बंद है इसराइल के फ़लस्तीनी मुसलमान, मगर अल्लाह तबारक व तआला कोई ना कोई सलाहुद्दीन ज़रूर भेजेगा उनके लिए। जिस तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़लस्तीन को, बैतुल मुक़द्दस को इन नसरानियों, इन यहूदियों से छुड़ाया था, कोई ना कोई सलाहुद्दीन अल्लाह ज़रूर पैदा करेगा। और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला वो सलाहुद्दीन जो बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया था, जिनका नाम यूसुफ था, नूरुद्दीन ज़ंगी ने उनका नाम सलाहुद्दीन रखा था और उनके बाप का नाम अय्यूब था, तो इस तरह वो सलाहुद्दीन अय्यूबी, अल्लाह ऐसे सलाहुद्दीन यूसुफ को भेज मौला, ये गज़ा के मुसलमान, ये फ़लस्तीन के मुसलमानों की रहनुमाई के लिए, ताकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत चैन और अमन से रह सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद के खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमारा दर्स का जो सिलसिला है तफ़सीर कुरान का वो जारी है। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें, ताकि ये कुरान मजीद की दावत सारे आलम में आम हिंदी उर्दू बोलचाल के अंदर फैल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। तो आइए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज का दर्स। हमने पिछली मरतबा जो दर्स दिया था उसमें हमने आयत नंबर 163 तक, सूरतुल आराफ की आयत नंबर 163 तक हम मुकम्मल कर चुके थे। आज का दर्स आयत नंबर 164 सूरतुल आराफ की हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिमा तइज़ूना क़ौमनिल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा क़ालू मअज़िरतन इला रब्बिकुम व लअल्लहुम यत्तक़ून। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और जब उनमें से कुछ ने दूसरों से कहा, तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या शदीद सज़ा देने वाला है? उन्होंने कहा, इसलिए कि हम तुम्हारे रब के पास माजरत कर सकें और इसलिए कि शायद वो तक़वा इख्तियार करें। हमारा जो पिछला दर्स था वो हम जो है बनी इसराइल के ताल्लुक़ से जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये पाबंदी लगाई थी कि मछली हफ्ते के दिन मछलियाँ ना पकड़ें और वो उस दिन सिर्फ इबादत करें, इस ताल्लुक़ से हमने बात की थी। आज उसी का जो है तसलसल जारी रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। उस साहिली बस्ती जो अल्लाह तबारक व तआला ने वो मछलियों के अंदर वो रोब व दबदबा और वो सीना तान कर हफ्ते के रोज़ ऊपर आती थी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था कि हफ्ते के दिन मछली ना पकड़ी जाए। मगर ये कौम बनी इसराइल इतनी जलील और ख्वार कौम है जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को पसे पुश डालना इसका अव्वलीन शौक़ था, कह सकते हैं शौक़ी था। अक्सर बनी इसराइल अल्लाह के हुक्म की हुक्म अदूली करना ये इनका शेवा था। और जो है अल्लाह के अहकाम में तावील निकालना बस। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जब उनमें से कुछ ने दूसरों से कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला है या शायद शदीद सज़ा देने वाला है, उन्होंने कहा इसलिए कि हम तुम्हारे रब के अब कोई बंदा किसी को नेकी का हुक्म देता है, बुराई से बचाने के लिए, बुराई से रोकने के लिए हुक्म देता है, तो वो क्यों देता है? कि ताकि हुज्जत क़ायम हो जाए अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक। हालांकि ये है तय कि ये लोग गुमराह हैं, ये सही रास्ते पर नहीं आएंगे, बल्कि ये गुमराह लोग हैं, तो फिर क्यों तुम इन लोगों को बार बार नसीहत करते हो? और ये जो है हालांकि अल्लाह तबारक व तआला इनको शदीद सज़ा देने वाला है। तो मवाहिद और तौहीद परस्त बंदे यही कहते हैं कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास माजरत कर सकें कि ऐ अल्लाह, हम तो तेरी दावत को पहुंचा चुके थे मगर ये लोग नहीं माने। तो ये माजरत चाहने के लिए जो है हम उनको दावत भी देते हैं और हमारा फ़र्ज़ भी अदा हो जाता है, और जो है कि शायद हमारे कहने से वो लोग तक़वा इख्तियार करें, वो लोग जो है गुमराही से और जो है बेदीनी से बच सकें, इसलिए हम ये कहते हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फ़लम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजयनल लज़ीना यनहौना अनिस्सूई व अख़ज़नल लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईस बिमा कानू यफ़्सुक़ून। शदीद गर्मी है आज। फिर जब उन्होंने जो नसीहत की गई थी उसे फरामोश कर दिया तो हमने उनको तो बचा लिया जो बुराई से रोकते थे, और उनको जो जालिम थे उनकी नाफरमानियों
کی وجہ سے برے عذاب میں پکڑ لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا کیا کہ جو دعوت توحید دیتے تھے، دعوت فکر اللہ رب العزت کی دعوت دیتے تھے، وہ لوگوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زمانے میں ہر قوم کے اندر بچا لیتا ہے، جو خود دین پہ قائم رہتے ہیں اور دین کی دعوت دیتے ہیں، مگر جو بھٹکے ہوئے لوگ تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بچاتا، ان گمراہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بچاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کو آ کے پکڑتا ہے۔ اس ساحلی بستی کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے صریح احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یوم السبت کو بھی مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں، تو بستی کے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک تو وہی گروہ جس نے ڈٹائی سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی شروع کر دی، دوسرا گروہ جس نے نہ خلاف ورزی کی اور نہ ہی اس خلاف ورزی پہ خاموشی اختیار کی، بلکہ خلاف ورزی کرنے والوں کو منع کیا کہ شاید وہ باز آ جائیں یا کم از کم ان کی خود اپنی اللہ کے ہاں برات ہو جائے۔ تیسرے گروہ نے خود خلاف ورزی نہ کی مگر خلاف ورزی کرنے والوں کو روکا بھی نہیں، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو صرف وہ گروہ بچ رہا جو خلاف ورزی سے منع بھی کرتا رہا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 3 گروہ بڑھ گئے، ایک وہ گروہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہا، مچھلیاں پکڑنے کے حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن منع کیا نا، تو اس پر عمل بھی کرتے رہے، اور جو اس کی وہ مچھلیاں پکڑتے اس دن شکار کرتے اس دن جو لوگ کرتے ان کو دعوت بھی دیتے کہ اچھا کام نہیں ہے یہ مچھلیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبت کے دن یعنی ہفتے کے دن منع کیا ہے، آپ مت پکڑیے، ہاں اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو ایک گروہ تو یہ ہے، اور ایک گروہ یہ ہے کہ خود نہیں پکڑتے تھے، خود وہ کام نہیں کرتے تھے، مگر جو کرتے تھے ان کو بھی نہیں بولتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب عذاب آیا تو صرف وہ گروہ بچا رہا جو خلاف ورزی سے منع بھی کرتا رہا، یعنی کہ 2 گروہ تو ہلاک ہو گئے، صرف ایک گروہ بچا رہا جو خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے اور دوسروں کو بولتے تھے بھی۔ اب وہ جو خاموش تھے، مچھلیاں تو نہیں پکڑتے تھے مگر ان کو روکتے تھے نہیں تھا نا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب میں آ پکڑا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں اور خلاف ورزی دیکھ کر خاموش رہنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے کے لیے خورا اندازی کی، کچھ لوگوں کے حصے میں نچلی منزل آئی اور دوسرے لوگوں کے حصے میں اوپر والی منزل آئی۔ اب نچلی منزل والے جب پانی لے کر بالائی منزل والوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں تکلیف پہنچتی، یہ دیکھ کر نچلی منزل والوں میں سے ایک نے کلہاڑی لی اور جہاز کے پیندے میں سوراخ کرنے لگا۔ بالائی منزل والے اس کے پاس آئے اور کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تمہیں ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی اور ہمارا پانی کے بغیر گزارا نہیں۔ اب اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے بھی بچا لیا اور خود بھی بچ گئے، اور اگر اسے چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کیا اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کیا۔ یہ بخاری شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے مثال دے کر کے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتا ہے نا، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ جو پابندی نہیں کرتا اس کو جا کر کہیں اور اس سے روکیں، ورنہ جب عذاب آتا ہے نا تو یہ سارے کے سارے ڈوب جائیں گے۔ جس طرح کی مثال دے کر کے اللہ کے رسول نے بتایا کہ کشتی ہے، کشتی میں 2 منزلیں ہیں، نیچے والی اور اوپر والی۔ اب نیچے والے پانی لے جانے کے لیے اوپر والے نیچے سے پانی لے جا رہے ہیں تو اب تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی نا، تو لہذا انہوں نے کہا یہ تکلیف یہ پانی کا قصہ ہی ختم کریں گے، لہذا ہم یہ سوراخ کر دیں گے۔ تو جب وہ سوراخ کرنے کے لیے آئے تو اوپر والی منزل والے آ کے روکے ان کو، تو 2 گروہ بھی بچ جاتے، یعنی کہ دونوں لوگ بھی بچ جاتے، ایک تو سوراخ نہیں پڑتی اور دوسرا جو ہے نیچے منزل والے بھی سیف اور اوپر منزل والے بھی سیف۔ اگرچہ وہ انہیں نہیں روکے برائی سے یا وہ کام سے، وہ سوراخ ڈالنے سے یا کوئی بھی گناہ کرنے سے، تو دونوں کے دونوں ڈوبے جائیں گے نا کشتی میں سے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا پیاری مثال دے کر بتائی۔ دیکھیے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی مثالیں دے کر کے امت کو سمجھایا ہے کہ برائی سے بچو، مگر آج امت پتہ نہیں کس کے اوپر چل رہی ہے، اکثریت گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہیں، شرک و بدعت، کفر، چوری، زناکاری، جھوٹ، گھسوٹ، یہ اکثر امتیوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اپنے آپ کو ماننے والے کہنے والے، مگر حقیقت میں وہ مانتے نہیں، مانتے تو یہ جھوٹ گھسوٹ اور یہ لوٹ لاٹ کیوں کرتے وہ، تو لہذا وہ انکاری ہیں، اپنے عمل سے انکاری ہیں، نام تو لیں گے چلا چلا کر چیخ چیخ کر، مگر عمل سے انکاری ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو عذاب میں ڈال دیا۔ اور ایک حدیث آئی ہے اسی ضمن میں، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر عام عذاب نازل ہو۔ یہ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ
کہ جو بھی لوگ ظالم ظلم کرتے ہیں تو وہ ظالم کا ہاتھ اگرچہ اچھے شریف لوگ نہیں روکیں گے تو عذاب جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ طرف سے یہ عام عذاب نازل ہوگا، سب کے لیے عذاب ہوگا۔ تو ایک شریف انسان کا فرض ہے کہ وہ ظالم کا ہاتھ روکیں۔ تو یہاں پر بھی گناہ گار اگرچہ ہمارے معاشرے میں کوئی گناہ کر رہا ہے تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس کو روکیں، چاہے وہ ہاتھ سے روکیں چاہے زبان سے روکیں، کم از کم دل میں تو اس کو برا جانیں، اور یہ ایمان کی آخری درجے کی جو ہے دلیل ہے کہ دل میں برا جانیں، ٹھیک ہے، آخری علامت ہے ایمان کی۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا أَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے پھر جب انہوں نے سرکشی کی جس سے انہیں منع کیا گیا تھا تو ہم نے حکم دیا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ، بندر بن جاؤ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ قیامت کے دن تک ان پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیتے رہیں گے، بلا شبہ آپ کا رب عذاب میں تاخیر نہیں کرتا اور بلا شبہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ دیکھیے کبھی یونانی بادشاہوں نے غلام بنایا، کبھی بخت نصر نے مظالم ڈھائے، مجوسیوں کے ظلم سہے مسلمان حکمران ان پہ مسلط ہوئے، ہٹلر نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، 20ویں صدی کے وسط میں چند حکومتوں کی مدد سے تھوڑے سے علاقے پہ ان کی حکومت قائم ہوئی ہے مگر امن پھر بھی نصیب نہیں ہوا۔ دیکھیں یہ بنی اسرائیل کا جو ہے یہ واقعہ دیکھ کر کے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کو جب سے یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی رہی تو ہمیشہ یہ غلامی کی زندگی ہی گزارتی رہی۔ کبھی یونانیوں نے بادشاہوں نے ان کو غلام بنایا، ہاں روم و یونان نے، کبھی جو ہے نیبوکڈنیزر بخت نصر جس کو کہا جاتا ہے تو اس نے غلام بنایا، اس نے ظلم کیا، کبھی مجوسیوں کے ظلم میں آئے یہ لوگ، کبھی مجوسیوں نے ان کو ظلم کیا، ایرانی فارسی مجوسی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی ذلت دی پھر بھی مسلمان حکمرانوں نے ان کے ساتھ انصاف کیا، ہاں، اور آج جو ہے وہی مسلمانوں کے انصاف جو ہے کی بنیاد پر یہ لوگوں کو چھوٹی سی بستی مسلمان علاقے کی فلسطین کی بستی یہ لوگوں کو جانے دو، رہنے دو، جی لینے دو، بلے سر کا وہاں کے واسیوں نے ان کے اوپر احسان عظیم کیا ان یہودیوں پر، مگر آج دیکھو یہ لوگ غزہ کو ایک جہنم بنا کر چھوڑ دیے ہیں، اور آج بھی یہ لوگ جو ہے سکون سے نہیں بیٹھے۔ آج جو ہے غزہ کے اندر بھوک اور پیاس کا ایسا عالم ہے کہ 4 دن تک ایک لقمہ نصیب نہیں ہو رہا غزہ کے مسلمانوں کو۔ یہ امت محمدیہ پر یہ ظلم کیوں؟ کیونکہ مسلمان آج خود پرستی میں الجھا ہوا ہے، اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہے۔ یہ امت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت وسطا، امت واحدہ، ہاں ایک امت قرار دیا تھا، آج ہم فرقے بن کر کے ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرتے رہتے ہیں۔ آج دنیا میں اتنا ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر بھی لوگ خاموش ہیں، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں، عرب ہیں، ان کا ہی کلیجہ، تھوڑے قلیل تعداد میں، عرب کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، یہ بر صغیر میں جتنے مسلمان ہیں اتنے بھی عرب نہیں ہوں گے، چھوٹے چھوٹے ملکوں میں سٹی کے اندر عرب ہیں مگر قلیل تعداد میں، مگر ان سے جتنا بن سکا آج بھی انہی کی امدادوں پر فلسطین کے اندر غذا پہنچتی ہے، ان کے کہنے پر جو ہے ان کی بھوک و پیاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام سے انہی کے ذریعے سے پہنچتی ہے امداد، تب جا کر وہ فلسطین کا وہ جو کھلا ہوا جیل ہے ایک قید خانے کی طرح، ادھر سمندر ہے، ادھر بھی اسرائیل، ہاں ادھر بھی جو ہے اسرائیل، اور ادھر تھوڑا ایسا رفح بارڈر ہے جو مصر کا بارڈر ہے، مگر مصر کے اندر بھی یہ اخوانی جو مجوسیوں کے دوست، مجھے کہنے دیا جائے، یہ جو ہے یہ لوگ جو ہے ان کو بارڈر نہیں کھولنے دیتے، مٹھی بھر مسلمان کچھ لاکھ ہیں، اتنا بڑا مصر ہے اور بارڈر بھی لگتا ہے فلسطین کو، غزہ کو نہ سعودی کا بارڈر لگتا ہے، نہ شام کا بارڈر لگتا ہے، نہ اردن کا بارڈر لگتا ہے، غزہ کو ویسٹ بینک کو لگتا ہے، اور غزہ جو علاقہ ہے حیدرآباد یا میں سمجھتا ہوں کچھ حصہ اس سے بھی بڑا، کچھ حصہ 150 کلومیٹر کے دائرے کے اندر کا کوئی حصہ ہوگا غزہ جس کو کہا جاتا ہے فلسطین کا ایک شہر،
ہاں وہ ایک کھلے آسمان کی جیل بنا کے رکھ دیا ہے اسرائیل نے. ہاں آج ان کے پاس دوائیاں پہنچانا, ان کے پاس اجناس پہنچانا, یہ کس کی ذمہ داری؟ میری ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. بتاؤ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بتاؤ اے مسلمانوں, ہم کیا کر رہے ہیں غزہ کے لیے؟ آج غزہ کی ماں بہنیں, ہاں 4 دن تک ایک منہ کا نوالا نہیں مل سکتا. تم 2 گھنٹے بھوک کو نہیں برداشت کر سکتے, ہم 2 گھنٹے بھوک کو برداشت نہیں کر سکتے. 2 دن تک ان کے منہ میں نوالا نہیں, ان کے پیٹ میں جو ہے پانی نہیں. کیسے جئیں گے وہ لوگ؟ کیا ان کا حق نہیں ہے؟ کہاں ہیں اقوام متحدہ؟ کہاں ہیں یونائٹڈ نیشنز؟ کہاں ہیں ثقافتی لوگ؟ کہاں ہیں ہیومنزم کی بات کرنے والے؟ کیا فلسطین کے مسلمان, فلسطین کے شہری, غزہ کے شہری انسان نہیں ہیں تمہاری نظر میں؟ بتاؤ. جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا ہے ان کے ساتھ. جب دل میں آیا اٹھا کر لے گئے کسی نوجوان کو, جب دل میں آیا کسی نوجوان کو, کسی بوڑھے کو اٹھا کر کے لے کے چلے گئے. لوگ 10 سال سے جیلوں میں بند ہے اسرائیل کے فلسطینی مسلمان, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی صلاح الدین ضرور بھیجے گا ان کے لیے. جس طرح صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطین کو, بیت المقدس کو ان نصرانیوں, ان یہودیوں سے چھڑایا تھا, کوئی نہ کوئی صلاح الدین اللہ ضرور پیدا کرے گا. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ صلاح الدین جو بیت المقدس کو فتح کیا تھا, جن کا نام یوسف تھا, نور الدین زنگی نے ان کا نام صلاح الدین رکھا تھا اور ان کے باپ کا نام ایوب تھا, تو اس طرح وہ صلاح الدین ایوبی, اے اللہ ایسے صلاح الدین یوسف کو بھیج مولا, یہ غزہ کے مسلمان, یہ فلسطین کے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے, تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چین اور امن سے رہ سکے. دوستوں, کبھی ترس نہیں آتا غزہ کے مسلمانوں پر؟ ہم ایک وقت اگرچہ علاقے میں نل نہیں کھلی تو ساری بستی کو ہم سر پہ اٹھا لیتے ہیں. اب کارپوریٹر کو فون کرتے ہیں, ایم ایل اے کو فون کرتے ہیں, ایم پی کو فون کرتے ہیں, جہاں تک ہمارے پاس پانی نہیں ہے فوری طور پہ وہ کارپوریٹر جو بھی ایم ایل اے ہوتا ہے بستیوں میں جو ہے پانی پہنچا دیتا ہے. وہاں کون پہنچا رہا ہے پانی؟ سوائے برسات کے پانی اور کون دے رہا ہے؟ بولو, پہنچا رہا ہے کوئی؟ کوئی کھانا نہیں پہنچا رہا. کبھی اتفاقاً ان راشنوں کی دکان پر, جو راشن سبسڈی کے راشن جو ملتے ہیں, ان کی دکانوں پر 1-2 دن بند رہا یا کچھ ہوا تو ہم سارا محلہ اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ بھئی چاول نہیں دے رہا, وہ دال نہیں دے رہا, فلاں نہیں دے رہا. ہاں ان کے پیٹوں میں وہ اناج ڈالنے والا کوئی ہے, وہ کس سے کہیں گے سوائے اللہ کے؟ وہ کسی سے نہیں کہتے. تو میرے مسلمان دوستوں, ان کے لیے دعا کرو کم از کم, اور اپنی زندگیوں کو سنوارو. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی مشکلات جو ہے انسانوں کے اوپر آزمائش ڈالتا ہے. اللہ ہمارے سے آزمائش نہیں لے رہا, ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں, ہم نہیں لے سکتے آزمائش. اے اللہ ہم اتنے سخت بندے نہیں ہیں جو آزمائش میں مبتلا ہوں. مولا کریم فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ راحت دے. کہو آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے